सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान अजमल खान वज़ीर साहब। जी अजमल भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अजमल भाई, आज हमने दोस्तों बड़े मज़े की डिस्कशन करनी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में गंडापुर और जुनैद अकबर के दरमियान एक वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है, और सुनने में आ रहा है कि इनके फसाद का जो आगाज़ हुआ था वो इस बात पर हुआ था कि गंडापुर साहब चाहते थे कि पीटीआई का 8 फरवरी का जो पावर शो है वो डेरा इस्माइल खान में हो, लेकिन जुनैद अकबर बोल रहे थे कि मैंने स्वाबी में ही करना है। तो इस चीज़ के ऊपर दोनों में इख्तलाफात ने जन्म लिया है, और अभी तक सूरत हाल जो उनसी काफ़ी संगीन होती जा रही है। 8 फरवरी के हवाले से सोशल मीडिया पर भी हाइप बनाने में इस वक्त तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक नाकाम नज़र आ रही है। और फिर दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया के ऊपर ड्यूल नेशनल्स का जो मामला है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। वो भी आज अजमल भाई से डिस्कस करेंगे। और हमारे एक दोस्त हैं राजा आमिर शहजाद साहब, उनके साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चली हुई है, तो वो कैंपेन भी अजमल भाई से पूछेंगे कि उसका क्या अंजाम है और वो क्यों चल रही है। तो जी अजमल भाई, पहला टॉपिक 8 फरवरी, जुनैद अकबर और गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, जहाँ तक उनके इख्तलाफ की बात है, इख्तलाफ के हवाले से मैं बारहा कह चुका हूँ कि इख्तलाफ एक पुराना चला आ रहा है, और ये इख्तलाफ उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर लिया है जिस वक्त शकील खान को कैबिनेट से जब उसको फारग किया गया। याद है आपको? जी जी। और वो शकील खान वाली तो पूरी स्टोरी आपको पता होगी कि वो किस तरह का। जी जी, मतलब मैं वैसे व्यूअर्स के लिए भी बता दूं कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि जो वज़ीर आला साहब हैं वो पैसे लेने और रिश्वतें और किक बैक्स वो एक जो है ना, उसी की वजारत में, उसके पास मवासलात की वजारत थी, उसमें जो जिसको CNW कहते हैं, उसके वो वज़ीर थे। वो अपने सेक्रेटरी के हवाले से वो बात कर रहा था कि सेक्रेटरी ने मुझे इतने पैसों की ऑफ़र की और ये वो सारा वो है। जी जी, ठीक है। उसके बाद वो खान साहब से मिले जेल में, और वहाँ पे जाकर उसने ये सारी बात बताई। जब उसने उसको बताई तो खान साहब ने कहा कि आप इधर से जाएं, वहाँ पे पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीज़ें जो आप मुझे बता रहे हैं वहाँ पे बयान कर लें। वहाँ पे वो गया, उसने उतनी बात तो नहीं की लेकिन काफ़ी बात कर ली, और उसके ख्याल में 1-2 दिन के बाद उसको कैबिनेट से फारिग कर दिया। ठीक है जी। अब उस वक़्त जुनैद अकबर फोकल पर्सन था वज़ीर आला का, जो MNAs हैं, बिल्कुल सही, खैबर पख्तूनख्वा के। ठीक है जी। तो वो उन MNAs को जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं उनके हवाले से उनका फोकल पर्सन था। और ये वैसे पिछले हुकूमत में भी था, जब हम उधर थे तो उस वक़्त भी ये फोकल पर्सन था जुनैद अकबर वज़ीर आला का फॉर MNAs। तो इस दफ़ा भी था। तो इस दफ़ा फिर जब ये हुआ तो उसके बाद ये टीवी पे आया, और इसने टीवी पे कह दिया कि टीवी पे या वीडियो बयान मैंने देखा, उसने कहा कि मैं इस चीज़ का हल्फ भी उठाने के लिए तैयार हूँ कि शकील खान वो नहीं है, करप्ट नहीं है। अच्छा, एक तो जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि PTI में, हुकूमत में, खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पे किसी करप्ट को पकड़ा नहीं जाता। बिल्कुल सही। और न करप्शन के ऊपर किसी को फारिग किया जाता है। एहतसाब कमीशन भी एक बनाया था ना, वो भी वो सारा आपके सामने। वहाँ पे जो इस तरह के मामलात होते हैं, जब पर्सनल हो जाते हैं या किसी के साथ जो पर्सनल होता है, वो आपके सामने है कि मेरे हवाले से भी इस तरह किया गया था। जो लोग ओरिजिनल में करप्शन करते हैं वो आज तक एक बंदा नहीं पकड़ा गया, और ना वो पकड़ा जाता है, ना उसको कुछ कहा जाता है। तो उसकी वजह यह है कि ये ग्रुप बंदियां बनी होती है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब खान साहब को तो सारी चीज़ों का पता नहीं होता। खान साहब को तो ये होता है, बल्कि इवन अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी था तो उस वक्त भी चंद लोगों का उसके पास एक्सेस होता था, तो फिर जो ज़्यादा हो जाते थे उनकी बात मानी जाती थी। जो अकेला होता था, चाहे वो जो भी हो, तो उसके बाद उसके साथ हो जाती है। और फिर एक ये है कि वहाँ पे ये होता है कि पर्सनालिटी क्लैश भी होते हैं। पर्सनालिटी क्लैश ये होता है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो, अगर आप अपनी तनख्वाह से ज़्यादा काम कर रहे हो तो उसके बाद भी आपकी जगह नहीं। ये सीधी सी बात। बिल्कुल सही। मसलन आप मुझे बता दें कि 62 या 63% पाकिस्तान के
تمام پاپولیشن کی جو پاپولیشن ہے اس میں سے 62 یا 63% پنجاب کا تھا. پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لگایا تھا. ٹھیک ہے جی. اب عثمان بزدار صاحب کی قابلیت، اس کا جو پولیٹیکل جو اس کی سٹیٹس تھی اور جو چیز تھی، تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور وہ جو کرپشن کے معاملات اس کے حوالے سے چلے ہیں، یا وہ چیف ایگزیکٹو تو وہ تھا. بالکل ایسے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ عثمان بزدار کو نہ آپ ڈسکس کر رہے ہو، نہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، نہ کوئی اور ڈسکس کر رہا ہے. اس ٹائم تو خبریں چلتی تھی کہ 70 لاکھ کے اثاثے 5 ارب بن گئے اور یہ ہو گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ جب آپ دیکھیں، یہ ہماری انفارچونیٹلی ہمیں یہ حقیقت تو بتانی پڑتی ہے نا. اگر پیکا بھی لگ جائے یا اور بھی لگ جائے تو ہر حال جو حقیقت ہے وہ تو ہے. اب عثمان بزدار، اس کے بعد عثمان بزدار کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں. یعنی وہ جو 3 سال یا جتنا بھی اس نے حکمرانی پنجاب پہ کی ہے، میرے خیال میں اگر کسی سے پوچھا جائے تو سب سے پہلے تو وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اس سے پوچھا جائے. بالکل ایسے. اگر آج آپ کمپیریزن کرتے تو جو عمران خان ہے وہ جیل میں ہیں اور عثمان بزدار تو مزے میں ہیں، اس کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا. ایسے خیبر پختونخوا میں جو 2013 میں وزیر اعلیٰ تھا وہ پرویز خٹک صاحب تھے، اس کے بعد محمود خان تھا. ٹھیک ہے. جب میں وہاں پہ انفارمیشن کی وزارت تھی، میرے پاس دن میں صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک تو اور کوئی کام نہیں ہوتا. BRT کا کیا ہوا، ملم جبہ کا کیا ہوا، ساری میڈیا صبح سے لے کر شام تک ہم یہی جواب دے رہے. بالکل ایسے. اور میں بارہا کہتا تھا کہ یار جتنے بھی اس میں کرپشن کی ہے وہ جو یہ کیسز تھے. آج مجھے بتائے پوری میڈیا پہ آپ نے کبھی BRT کا ذکر سنا ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی ملم جبہ کا ذکر سنا ہے؟ آپ نے بلین سونامی ٹری کا ذکر سنا ہے؟ نہیں. انسیکٹرا. اور کیوں؟ وجہ ایک سوالیہ نشان ہے. ایک سوالیہ نہیں، میرے سامنے تو یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ جو کچھ ہوا ہے، پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں سرے سے کرپشن ہوئی نہیں ہوئی. مطلب دیکھیں، ہمارا یہ پرابلم ہوتا ہے. ایسے ہی جب ہم جنید اکبر کی بات کرتے ہیں یا یہ جو ابھی ان کے چیف منسٹر ہے، تو اس وقت اس کو پھر ہٹایا گیا تھا. پھر ان کا اختلاف چلا، اور یہ اختلاف کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا. اس میں عاطف خان تھے، اس میں شکیل خان اور جنید اکبر اور بھی لوگ تھے. اچھا، وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلا میں آپ کو بتا دوں، اسد قیصر صاحب ہیں وہاں پہ، ان کے بھائی جو ہے وہ وہاں پہ منسٹر ہیں. شاہرام ترکئی ہیں، ان کے بھائی منسٹرز ہیں وہاں پہ. اب ان کے تو بھائی منسٹر ہیں. اب وہ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، وہ بھی تو یہی چاہتے ہوں گے. اسد قیصر صاحب کی تو پرانی خواہش یہ تھی کہ میں چیف منسٹر بنوں. پچھلے دفعہ پرویز خٹک نے اس کی جگہ لے لی، ورنہ صوبائی صدر تو وہ تھے اور پرانے بھی وہ تھے. تو اس کی بھی تو یہ خواہش ہوگی کہ میرا بھائی MPA ہے تو وہ وزیر اعلیٰ بن جائے. شاہرام کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ میرا بھائی چیف منسٹر بنے. تو یہ تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ ظاہر جو بندہ MPA بنتا ہے، کامن سینس کی بات ہے، تو وہ MPA کے علاوہ وہ ایلیجیبل ہے فار چیف منسٹر. بالکل ایسے. تو وہ تو یہ ہر بندہ یہ کوشش کر کے مجھ سے زیادہ کون، یا میرے بھائی سی یا میرے، ظاہر ہے. اچھا، اب وہاں پہ یہ لوگ ہیں، لیکن یہ اپنی اپنی جگہ پہ، یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ سارے علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، چیف منسٹر کے ساتھ کھڑے. لیکن ظاہر علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کس نے بنایا ہے؟ عمران خان صاحب نے بنایا. بالکل ایسے. جب تک اس نے بنایا ہے، جب تک وہ چاہے گا تو وہ وزیر اعلیٰ رہے گا. اب اسی نے فیصلہ کیا کہ جنید اکبر کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں، تو اسی کو بھی تو وہاں پہ خان صاحب نے بنا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ بے شک اس پہ کافی بات ہوگی، لیکن میں آپ کو جو خبر، میں اندر والی خبریں تو دیتا نہیں ہوں نا، میں اندر والی وہ جو لوگ پتہ ہوتی ہے آپ ہمیں نہیں، جو ایک جو وہ ہوتی ہے پتہ ہوتی ہیں، آپ ہمیں دیتے نہیں. دیکھیں، اب آپ جتنا گڑ اتنا میٹھا، آپ جتنا وہ کریں گے، ہم سے پوچھیں گے، جتنا آپ وہ کریں گے نا، تو فرحان
آپ کے ساتھ تو ویسے ہماری دوستی بھائی برادری اس قسم کی ہے کہ آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن خبروں والی دوستوں تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، ذاتی تعلق ہے، اس کو قائم دائم رہنا چاہیے. خبروں پہ بات آئے گی، اس کے علاوہ میرے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ بنتے ہیں، بہت بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں جو میں نہیں دے سکتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اختلاف ہوگا اور رہے گا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہے، کل ہوئی ہے، میرے خیال میں کل ہوئی ہے، شاید کل ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے چیف منسٹر کی اور جنید اکبر کی. کل پیسے مانگے گئے ہیں کوئی 8 کروڑ روپے. دیکھیں آئی ڈونٹ نو، پیسوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کافی ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک. اور دونوں کو میرے معلومات کے مطابق انسٹرکشن ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ 8 فروری ایک آپ لوگوں نے اکٹھا چلانا ہے پارٹی اور حکومت اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ساتھ پیرل چلانے. دوسری یہ کہ گنجائش نہیں ہے، 8 فروری کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے کہ اس پہ یہ ہوگا، تو اس کے لیے وہ کریں گے. اب ثوابی کا ڈیسائیڈ کیا گیا. اب دیکھیں ثوابی میں تو ظاہر ہے جو گراؤنڈ ہے، اگر مثال کے طور پر یہ ڈی اے خان میں ہوتا تو وہ تو علی امین کا گراؤنڈ ہوتا. بالکل صحیح. سب کو پتا ہوتا، مجھے بھی پتا ہو، آپ کو بھی پتا ہو. یہ جو گراؤنڈ ہے ثوابی کا، یہ بیسکلی تو اسد کیسر اور شاہرام تارکئی اور بہت سارے ایسے ایم پی ایس کا تعلق ہے جن کو آپ میرے خیال میں شاید آپ نہیں جانتے ہو. کیبنٹ کے ممبران بھی ہے ثوابی سے اور اس سے، پھر ساتھ ساتھ مردان بھی ہے. تو یہ جو ہے اس کو بھرپور کوشش کی جائے گی. ان کے پاس اس چیز کی میرے خیال میں میرے معلومات بھی یہ ہے اور میرا خیال بھی ہے کہ ان کے پاس گنجائش نہیں کہ دونوں کے پاس. تو ظاہر جنید اکبر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اور چیف منسٹر بھی ظاہر ہے ہر طریقے سے اس کا ساتھ دے گا. لیکن آخری بات جو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہوگا یا یہ جو جلسہ ہوگا یہ مجھے بہت بڑا نظر نہیں آ رہا، یہ ایوریج ہوگا. اچھا اشول بھائی، آپ نے ہمارے شو میں 24 نومبر کے پی ٹی آئی کے جلسے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ مجھے اس میں انتشار اور خون خرابہ نظر آ رہا ہے جی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. ابھی آپ کو موجودہ مطلب حالات میں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہ ڈھیلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں یا جو سینیٹرز ہیں، مثلاً آپ مجھے ایک بات بتا دیتے کہ آپ یہاں پہ سارا جو پی ٹی آئی کا وہ ہے نا، سارا آپ لوگ یا ہم ملبہ ڈال دیتے ہیں خیبر پختونخوا کی قیادت ایسی، یا علی امین کی بات ہم کریں گے کیونکہ وہ چیف منسٹر ہے، یا ہم جنید اکبر یا دوسری تیسری کی بات کریں گے. بھائی صاحب 27 سینیٹر ہیں تقریباً، تو وہ سینیٹرز میں سے تو ایسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ان میں سے سینیٹر، اب مجھے بتایا سیف اللہ نیازی سینیٹر نہیں ہے پی ٹی آئی؟ بالکل ہے. کیا اس نے استعفیٰ دیا؟ نہیں. کیا سینیٹرشپ سے پارٹی سے تو ہم نے دیکھا تھا نا، ایک پریس کانفرنس کی تھی، لیکن کیا سینیٹر وہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. پرسنٹ پرویج اس کو ملتے ہیں. بالکل ہے. آپ کو نظر آیا کہ نہیں؟ اس طریقے سے اور آپ کو بہت سارے سینیٹر آئیں گے، اکا دکا سینیٹرز آئیں گے ٹی وی پہ کرنے کے لیے، لیکن یہ سینیٹرز آپ کو فرنٹ فٹ پہ کبھی نظر نہیں آئیں گے، بہت سارے. ٹھیک ہے جی. تو 27 میں سے چلو 20 تو ہے نا اس وقت، یا 22 تو ہے نا جو انٹیکٹ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیوں نہیں آتے؟ اب دیکھیں یہ جو سینیٹرشپ ہے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو آپ بات ہمیشہ میرے اس کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو پیسے دے کے آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ جو سینیٹر بنے ہیں اس میں سے تو بہت سارے کو میں جانتا ہوں کہ پیسے کا تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے دیے ہوں گے کتنے نہیں دیں گے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے وہ ٹکٹ پہ نہ ہوتے تو وہ سینیٹر نہیں بن سکتے. اجول بھائی آج پھر اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ پھر ایم این ایز 90s ہے نا تقریباً. بالکل ایسے. تو ان ایم این ایز میں سے تو سارے خیبر پختونخوا سے تو نہیں ہے نا، پنجاب سے بھی ہے نا، زیادہ پنجاب سے. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب والے کیا کر رہے ہیں؟
آپ ہمیشہ بات لے آتے ہیں وہ خیبر پختونخوا پہ. بھائی پنجاب میں بھی تو پارٹی ہے, پنجاب میں بھی تو 90s کے کتنے اور ایم پی ایس کتنے. پنجاب والے کہ ہم ملک کے خلاف کسی انتشار کا پنجاب نہیں, مجھے ایک بات بتایا, پنجاب والے نہ تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پنجاب والے آ کر خیبر پختونخوا میں پھر کریں, یہی ہو رہا ہے. پھر وہاں پہ کیوں پناہ لیتے ہیں؟ وہاں کے جلسے میں تو وہ جو ہے نا ایک مہینے سے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں, بات یہ ہے کہ بات جو ہے نا جاتی ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی پہ شروع ہوتی ہے اور پی ٹی آئی پہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ جنید اکبر اور علی امین یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بات ہوتی ہے. میں تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی پنجاب میں ان کے اتنی ایم پی اے ہے جتنے خیبر پختونخوا میں؟ تو اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کا کردار تو پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کا ہے, اپوزیشن تو ان کے پاس ہے. ایگزیکٹ تو مجھے فگر کا پتہ نہیں ہے, لیکن 90 سے زیادہ ایم پی ایز ہے وہاں یا جتنے بھی. تو وہ کیا کر رہے؟ کیا پنجاب میں یا لاہور میں کوئی بڑا جلسہ ہوگا, کوئی بڑا گیٹ ٹوگیدر ہوگا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پنجاب میں نہیں ہوتا, مثال اس طرح نہیں ہوتا, بلوچستان میں نہیں ہوتا, سندھ میں اس طریقے سے نہیں ہوتا, تو خیبر پختونخوا میں ثوابی کے مقام پہ اگر ایک جلسہ ہو بھی جائے, احتجاج ہو بھی جائے, اس کا امپیکٹ اتنا تو نہیں ہوتا نا. بالکل. تو سب کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی ہے, وہاں پہ ان کے سرکاری ملازم بھی ہیں. دیکھیں حکومت کا جو حکومت جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے اب آپ بے شک سارے لوگ جنید اکبر لے کر آئے, ٹھیک ہو گیا, سارے لوگ وہ لے کر آئے, لیکن ظاہر ہے ان کی حکومت تو وہاں پہ ہے. اب اس میں ظاہر ایم پی اے بھی جائے گا, اس میں MNA بھی جائے گا, اس میں منسٹر بھی جائے گا, اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس جلسے میں جو چیف گیسٹ ہوگا, جو آخری سپیچ ہوگی وہ علی امین گنڈا پور کی ہوگی ایز اے چیف منسٹر, وہی ہوگا. تو جس دن وہ ظاہر اب علی امین جب اس جلسے میں جائے گا اور اس سارے پروٹیسٹ میں جائے گا, وہ اپنے لیے یا ظاہر وہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے تو وہ کوشش تو کرے گا. بالکل صحیح. تو اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ خیبر پختونخوا کی حد تک اس وقت کی جو صورتحال مجھے لگ رہی ہے, بھرپور کوشش کی جائے گی کہ جلسے کو کامیاب بنایا جائے. لیکن میں آپ کو بتا دوں مجھے بہت بڑا کوئی جلسہ اس حوالے سے نہیں لگا, ایوریج جلسہ ہوگا جس طرح پہلے ہوتے رہے. اچھا, جو آج کے دوسرے ٹاپک پر جاتے ہیں, ہمارے وہ ایک بھائی ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں, راجہ عامر شہزاد صاحب. جی. تو ان کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہو رہی ہے, شاید آپ نے دیکھا ہو, انہوں نے پنجاب حکومت کو کرٹیسائز کیا اور اس کے بعد سے کافی وزراء اور کافی لوگ ان پر تنقید کرنے لگ پڑے. تو اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, اب راجہ شہزاد صاحب کو تو میں ابھی میرا تعلق کو ہوا ہے, ابھی جو یہ آئے تھے چند دن پہلے کی بات ہے, اور آپ نے اسپیشل جو ڈنر کیا اس پہ ہم نے گپ شپ لگائی ان کے ساتھ. وہ تو جو میں نے ان کو دیکھا بڑا لکھے پڑھا اور ٹیلنٹڈ قسم کے انسان ہیں. اب بدقسمتی سمجھے یا جو بھی سمجھے, اور آپ اس سے یہ پوچھ لے, میں آپ کو یہ چیلنج کر کے بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ یہی بات کی کہ بھائی جان تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیے, یہ جو مسلم لیگ نون کے آپ لوگ بہت زیادہ وہ بنتے ہو, یا کوئی بھی سیاسی جماعت کا یہ جو حدود سے آپ لوگ تجاوز کرتے ہو نا کہ بھائی ہم جو ہے نا ان کے بہت ہی جو ہے نا ان کے جعلی سپورٹرز. میں ویسے اس سب کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں, کیونکہ ہم خود ورکر رہے ہیں نا, پولیٹیکل ورکر ہم رہے, اور ہم نے یہ چیزیں بھگتی ہیں, تو پھر وہاں پہ آپ کے لیے بڑے مسائل بھی بن جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو لیڈرشپ ہوتا ہے نا, یہ ایک موقع پہ جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں یہ لیڈرشپ کیپچر ہو جاتا ہے, اور جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ کیپچر ہو جاتا ہے تو پہلی بات یہ کہ آپ ان کی خوشامد کرو گے. وہ جو نیچے والے ہوتے ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں, سخت ہو جائے گی بات, لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی کے بھی, اچھا ان کا پھر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ خود تو مثال کے طور پر کام نہیں کر سکتے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا کیوں کام کر رہا ہے, وہ جب یہ کام کر رہا ہے اس کو ٹانگے سو پکڑو, اس کو جو ہے نا کڑے نہ ہونے دو. حالانکہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ بھی ایک پارٹی کاز کے لیے لگا ہوا ہے. یہ سارا کچھ یہ پٹیائی میں یہی ہو رہا تھا جی اور ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب جو کام کرتا ہے اس کو یہ سازشیں کر کے جیسے گنڈا پور کے ساتھ کیا. بالکل. دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیں, یہ ہمارے جو دوست ہے شرف افضل مروت,
اب وہ اس پارٹی میں جتنا دیر وہ آیا اور اس بڑے جلسے اس نے کیے، مشکل وقت میں وہ کڑا رہا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا، اندر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں نظر آئی تو اس نے پارٹی کو اس وقت جب مشکل وقت تھا تو کڑا تو کیا. بالکل صحیح. اب آج مجھے دیکھ لو شرف افضل جو ہے اس کو شوکاز نوٹس مل رہے اور اس کو کہہ رہے، اور وہ روزانہ جو ہے نا وہ میں اس کی ٹویٹ دیکھتا ہوں، میرا دوست بھی ہے، میں اس کی ٹویٹ دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 15 دن اپنے اوپر پابندی لگا دی کہ میں میڈیا کے سامنے نہیں جاؤں گا. پھر کہتا ہے اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے 1 مہینے تک اور ایکسٹینڈ کر دی کہ میں نہیں آؤں. آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ شرف افضل مروت کے ساتھ اس طرح ہو، وہاں پہ وہ راجہ شہزاد کی آپ بات کر رہے، تو میں تو ان سب کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب مہربانی کر کے سیاسی جماعتوں کی وجہ سے اپنے لیے مسائل نہ بنائیں. ہم ان کرائسس ان پروسیس میں سے گزر چکے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ہم نے کیا کیا قیمتیں ادا کی ہیں، بالکل ایسے. اور پھر کیا کیا ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسون کر لیتے ہیں. آپ کے ساتھ جو میں کہتا ہوں کہ ایسا ظلم دشمن نہیں کرتا جو یہ پارٹی والے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، یا جو آپ کو ایسے وہ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ یقین کریں کہ میں 95% تو باتیں کر نہیں رہا ہوں. جس دن وہ 95% پہ میں شروع ہو گیا نا، الٹی گنتی میں نے شروع کر دیا، تو بہت ساروں کو میں جو ہے نا گھر تک پہنچا سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے ان کے لیے. لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم، اور کچھ یہ جو گڈ کپ اور بیڈ کپ کی پالیسی چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو بھی ہم ذرا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 23-24 سال سیاست میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. آج میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں تو اس لیے نہیں ہوں نا کہ مجھے سیاسی جماعتوں کا پتہ ہے کہ وہ پھر کرتے کیا ہے آپ کے ساتھ، وہ 23-25 سال کا جو ایکسپیرینس ہے. اور پھر یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ جی گڈ کو بیڈ کپ والا جو یہ جو ہمارا چل رہا ہے، عثمان بزدار گڈ، وہ دوسرا بیڈ، وہ دوسرا گڈ، وہ تیسرا بیڈ. وہ ہمارے صوبے والے وہ جو تھے جو پیارے ہو گئے گڈ، جو دوسرے ہیں وہ یہ، مطلب یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں چونکہ ان چیزوں کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ کوکنگ ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس پہ بات کریں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب بات کہاں سے وہ کرتے ہیں، کون کدھر سے بول رہا ہوتا ہے اور کون کس کے پیچھے ہوتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پولیٹیکل یا آپ کی افیلیشن ہو یا آپ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس میں پارٹی سے کہ باہر بھی آپ بات کر سکتے ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ سیاسی جماعت میں رہ کر ملک کے لیے آپ کوئی بات کریں یا دوسرے کے لیے بات کریں. بس ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے لیے کریں. سیاسی جماعتوں میں رہو گے، وہ راجہ شہزاد صاحب ہوں گے، وہ دوسرا ہوگا، وہ تیسرا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، اس میں وہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے لیڈرشپ کے اوپر ایک قبضہ گروپ ہوتا ہے، جو اس کے کان، ناک اور آنکھیں اور سارا چیز بن کر ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت وہ نظر آتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور ان کی جو ہوتی ہے، جو 7 لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی مستقبل کی فکر رکھی ہوتی ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ بندہ مجھ سے ٹیلنٹ ہے، آگے نہ نکلے. اس کی لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ اور اس کے خلاف باتیں اور یہ سارا کچھ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات. ہر پارٹی میں ہوتا ہے. بلکہ اس سے مجھے یاد ہے، مجھے پی ٹی آئی نے 2 دفعہ ڈسون کیا ہے اسی وجہ سے. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے لیے آپ کے کمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. بہت شکریہ.